बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सेशन जज पर कितना बड़ा दबाव था कि तोशा खाना केस अमलन ख़त्म कर दिया गया है और ये एक अजीब व गरीब किस्म का मजाक अदलिया के हवाले से जारी है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इस सारे ड्रामे के बाद अदलिया के पल्ले भी कुछ नहीं रहा, लेकिन इमरान खान की हैसियत भी पहले से ज़्यादा ख़तरे में है और सूरत हाल अगरचे कन्फ्यूज़ है, लेकिन एक सवाल बड़ा वाज़ेह है जो मैं उठाने वाला हूँ, बड़ा ख़तरनाक सवाल है। और तीसरा ये है कि फैसल वावडा और मौलाना फजल रहमान ने जो इंकशाफात किए हैं, क्या उनके बाद भी सिक्योरिटी के इदारे बदस्तूर ख्वाब गफलत में, या ख्वाब गफलत तो खैर में नहीं कहता, ख्वाब तगाफुल में, ख्वाब सुस्ती में सोए रहेंगे। और आखिरी बात यह है कि मामला जा किधर रहा है। इस दौरान इस सवाल का जवाब भी देना है कि बर्गर क्लास के बारे में जो कुछ कहा गया था, अब कहा जा रहा है कि वो गलत था, हालांकि वो गलत नहीं था। हकीकत क्या है, ये बड़ी दिलचस्प बात है जिसको लोग जानबूझकर फरामोश कर रहे हैं या नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो नाज़रीन, तोशा खाना केस अमलन इस तरह ख़त्म हुआ, ये एक दिन पहले ही अंदाज़ा हो गया था जब ये ख़बर आई कि इमरान खान का सरासर नाजायज़ मुतालबा जो दुनिया में आज तक किसी मुलज़िम ने नहीं किया, वो यकायक तस्लीम कर लिया गया है कि इमरान खान सेशन जज की अदालत में हाज़िर नहीं होंगे, बल्कि सेशन जज को चाहिए कि वो जुडिशल कम्प्लेक्स आ जाएं और वहाँ आकर इमरान खान पर जो मुकदमा है उसकी जो कार्रवाई करनी है उन्होंने वो करें। ये दबाव की वाज़ेह अलामत थी और दबाव में आ गए। वो किस तरह दबाव में आए, वो कमज़ोर पड़ गए या उनका इंटरेस्ट बदल गया, क्या था। लेकिन उसके बाद का जो तमाशा लगा वो फिर आपने देखा कि इमरान खान ने कहा मैं तो अदालत के जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर भी नहीं आऊँगा, मैं तो बाहर ही रहूँगा, हाज़िरी बाहर आकर लगवानी है तो लगवा लो। अदालत ने ये मुतालबा भी मान लिया। ये भी दुनिया की तारीख में एक नया बाब इजाफा हो गया कि मुजरम पर, मुलज़म पर मुकदमा जो चलेगा वो अपनी गाड़ी में बैठा रहेगा अदालत के बाहर और जज अंदर समाअत करेगा। लेकिन बात यहीं तक नहीं रही, उसने कहा कि आकर मेरी हाज़िरी लगवाओ। जज साहब ने फ़ौरन हुक्म की तामील की और हाज़िरी लगाने की इजाज़त दे दी। और उसके बाद जो अगला फ्रॉड हुआ वो ये है कि इमरान खान ने फ़ाइल पर दस्तखत किए ही नहीं। दस्तखत किए बगैर ही वो जो फ़ाइल थी उसको दे दी वो शिबली फराज को, जो बाद में अदालत के अंदर जाकर रोता हुआ पाया गया। तो उसने कहा कि जनाब वो तो फ़ाइल में से तो कागज़ एसपी ने छीन लिया है, हालांकि ये फ़ाइल छीन ली है, पता नहीं क्या क्या कुछ उसने कहा। वो फ़ाइल ही गायब हो गई, उसने दस्तखत किए ही नहीं। उसका कहना है कि ये पुलिस अफसर ने फ़ाइल छीन ली है, हालांकि जब वो अदालत के अंदर इमरान खान का वकील जा रहा तो फ़ाइल उसकी बगल में दबी हुई थी। एक झूठ बोला गया, इसका मकसद क्या था, ये क्या खिलवाड़ है। और जज साहब ने फिर मज़ीद दबाव में आते हुए ये फ़ैसला सुना दिया कि तोशा खाना केस अमलन खारिज कर दिया। किस तरह खारिज कर दिया अमलन कि एक तो किसी कार्रवाई के बगैर मुलतवी कर दिया। फ़र्द जुर्म लगने का दिन था, फ़र्द जुर्म का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वो केस की समाअत ही नहीं हुई। और इल्तवा दे दिया गया 30 मार्च का और कहा गया कि उस दिन ये फ़ैसला किया जाएगा कि ये केस हमने सुनना भी है कि नहीं सुनना। तो अभी से ज़ाहिर है कि क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना। और इस दौरान क्या तमाशे होते रहे। जुडिशल कौंसिल की इमारत पर हमला किया गया, पथराव किया गया और गिलगित बल्तिस्तान से आने वाले दहशत गर्दों ने जो सरकारी वो बंदूकों से मुसल्लह थे, वो बंदूकें जो गने जो गैस के शेल फेंकती हैं वो गने उनके पास थी, और गिलगित बल्तिस्तान के सरकारी स्टोर से लिए गए शेल थे वो उनको किसने प्रोवाइड किए। ये एक अजीब व गरीब वाक़या है, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि इसका नोटिस भी नहीं लिया जाएगा। नाज़रीन, इस्लामाबाद में और लाहौर में जो कुछ हुआ उसकी तफसील मैं बताऊँगा थोड़ी सी इशारतन, लेकिन मेरा एक वाज़ेह सवाल है, बड़ा क्लियर सवाल है कि अगर लाहौर और इस्लामाबाद में 2 दिनों के दौरान जो कुछ होता रहा उसका 10वां हिस्सा भी सिंधियों की किसी जमात ने किया होता, या महाजरों की किसी जमात ने किया होता, या बलोचों की, खैर बलोचों का तो खैर हम जिक्र ही नहीं करते, उनके साथ तो जो हो रहा है वो तो नाकाबिले बयान और हद से ज़्यादा तकलीफ़ देह है, उसका हम जिक्र कर भी नहीं सकते। वो बड़े ज़्यादा इसमें डरावे हैं और बहुत ज़्यादा मामला ख़राब है। आप देखिए कि मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब सिर्फ इक़्तिसादी मसाइल इलाके के उठा रहे हैं, तो उनको वहाँ को जो कोयटा का जो
وائسرائے ہے جس کے پاس بیک وقت 2 عہدے ہیں، ایک وہ کوئٹہ کا وائسرائے ہے اور دوسرا وہ پی ٹی آئی بلوچستان شاخ کا حقیقی صدر ہے۔ کاغذوں پر نام کسی اور کا ہوگا لیکن پی ٹی آئی کو وہی چلا رہا ہے۔ اس شخص نے مولانا ہدایت الرحمان کو 3 مہینے سے بند کر رکھا ہے، 2.5 مہینے سے، اور اس کی ضمانت بھی نہیں ہونے دے رہا۔ اس کا قصور کیا ہے؟ اس کا کوئی سیاسی مطالبہ نہیں ہے، اس کا صرف یہ مطالبہ ہے کہ گوادر کے ماہی گیروں کو ماہی گیری کی اجازت دی جائے، جو کہ وائسرائے صاحب نے ملٹی جو نیشنل کمپنی ہیں ان کو اجازت دے رکھی ہے، اور وہ مقامی ماہی گیروں کے لیے اب مچھلی سمندر میں دستیاب نہیں ہے، کیونکہ وہ ٹرالروں کے ساتھ آ کر ساری مچھلیاں پکڑ کر لے جاتے ہیں ساحل کے پاس۔ تو جب وہ یہ ماہی گیر بیچارے اپنی چھوٹی چھوٹی کشتیاں لے کر جاتے ہیں تو وہ بھوکے واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس کا 10واں حصہ بھی انہوں نے کیا ہوتا کسی سندھی جماعت نے اور یا مہاجروں کی جماعت نے، تو ایسا کوہرام مچنا تھا کہ آبادیوں کی آبادیاں اور بستیوں کی بستیاں قیامت صغریٰ کی زد میں آ جانی تھی۔ سینکڑوں لوگ لاپتہ ہو جانے تھے، سینکڑوں لوگوں کو ٹکٹی پر باندھ دیا جانا تھا، گھروں میں گھس جانا تھا، عورتوں اور بچوں کی مار پٹائی ہونی تھی، اور پھر پروپیگنڈا وہ ہونا تھا کہ یہ سندھی وطن دشمن، یہ مہاجر راگ ایجنٹ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہونی تھی۔ اور یہاں 2 دن میں کیا ہوا؟ کل لاہور میں جو ہوا وہ صبح آپ نے دیکھا، پھر لاہور میں دوسرے روز زماں پارک پر جو چھاپا پڑا، یہ کوئی بہت بڑا ایونٹ نہیں تھا، صرف 60 یا 62 دہشت گرد پکڑے گئے، اور باقی جو تھے وہ سارے اس سے پہلے ان کی اکثریت تو عمران خان کے ساتھ چلی گئی تھی۔ وہ جو دھاوا بولنا تھا اس نے اسلام آباد اپنے جوڈیشل کمپلیکس پر، اس میں چلی گئی تھی، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے اپنے پولیس کی گاڑیوں کی آوازیں سن کر فوراً راہ اختیار کی۔ صرف 50-60 جو بچ گئے تھے وہاں، جو نہیں بھاگ سکے، ان کو پکڑا گیا۔ لیکن اندر سے کیا برآمد ہوا؟ 21 بندوقیں عمران خان کے گھر سے نکلی ہے، 21 بندوقیں۔ اب تصور کیجیے اگر 21 بندوقیں کسی اور سیاسی پارٹی کے لیڈر کے گھر سے نکلتی ہیں تو اس کا کیا حال اب تک کیا جا چکا ہوتا۔ پھر وہاں سے نشہ آور چیزیں بھی نکلی، جس کی تفصیل انہوں نے سیاسی مصالحت کی وجہ سے وزیر داخلہ نے نہیں بتائی۔ وزیر داخلہ کے ہاتھ ویسے بھی باندھ کر رکھ دیے گئے ہیں۔ اور پھر وہاں سے وہ شراب کی بوتلیں نکلی جو ریاست مدینہ کا جو سربراہ استعمال میں لاتا تھا، کوکین نکلی، اور پھر وہ پیٹرول بم نکلے۔ پیٹرول بم بنانے والی چھوٹی جو دیسی قسم کی مشینری ہوتی ہے وہ سب کچھ نکلا، اور اس کے بعد لاٹھی چارج ہوا، 60 لوگ پکڑے گئے، اس میں ایک پولیس والے کو زخم بھی آئے، اور ایک بندوق بردار چھت پر کھڑا ہو کر سر عام فائرنگ کرتا رہا، لیکن پولیس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، کیونکہ پولیس کو نہتہ کر دیا گیا ہے ان مسلح دہشت گردوں کے مقابلے میں۔ اور جو پکڑے گئے ہیں وہ بھی زیادہ تر جو ہیں وہی، جیسا کہ میں نے کہا، کہ گلگت سے تھے اور کچھ پختونخوا سے۔ یہ عام تصور یہی ہے کہ عمران خان کے جلسے جلوسوں میں اور یہ جو حالیہ واقعات ہوئے ان میں، زمان پارک میں جو دہشت گردوں کا ڈیرا ہے ان میں اکثریت طالبان کی ہے۔ طالبان کی اچھی خاصی تعداد ہے، لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ طالبان سے زیادہ گلگت کے ہیں، جو ایک مغربی پڑوسی ملک کے ٹرینڈ دہشت گرد ہیں، اور جن کو وہاں کی ایک ظاہر مذہبی لیکن عملاً سیاسی پارٹی سپورٹ کرتی ہے اور ٹریننگ دیتی ہے۔ انہوں نے شام کی جنگ میں بھی حصہ لیا، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے گلگت کو پاکستان سے الگ کر کے بھارت کا حصہ بنانے کے لیے بھی جدوجہد شروع کر رکھی ہے۔ سینکڑوں افراد کے انہوں نے قتل عام بھی کیا ہے، لیکن ظاہر ریاست ان سے ڈرتی ہے، اس لیے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ تو یہ زمان پارک میں جو گلگت سے آئے ہوئے بیشتر لوگ تھے اور کچھ طالبان کے تھے، وہ ان کی اکثریت عمران خان کے جلوس میں تھی، اور انہوں نے پھر وہاں جا کر جو غنڈہ گردی کی، دہشت گردی کی، کچھ مزید غنڈے علی امین گنڈا پور لے کر آیا ہوا تھا، جس نے ایک پولیس افسر کو تھپڑ مار دیا۔ آپ بتائیں کہ پولیس افسر کو تھپڑ مارنے والے کا کیا حشر ہوتا ہے؟ اگر وہ سندھی ہو، اگر وہ پنجابی ہو، اگر وہ بلوچ ہو تو یا مہاجر ہو تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے؟ کسی میں ضرورت نہیں ہوئی علی امین گنڈا پور کو پکڑنے کی، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ اسے پکڑ لیا تو اس نے تو چھوٹ جانا ہے، تو ہم نے توہین عدالت کے اندر چکر میں اندر ہو جانا ہے، کیونکہ علی امین گنڈا پور کو اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو یہ ملک کی سنگین توہین عدالت ہو جائے گی۔ ناظرین، اس سارے کیس میں پنڈی میں لاہور میں انہوں نے گاڑیاں جلائیں، اور پنڈی میں لاہور میں 2 واقعات میں گاڑیاں جلائیں، ایک مرتبہ پہلے جو پیش ہوا تھا اور دوسرا پرسوں، اور کل اسلام آباد میں 25 گاڑیاں پولیس کی نظر آتش کی گئی، 25 گاڑیاں، 2 درجن سے زیادہ، کئی گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی گئی،
ایک پولیس چوکی نظر آتش کر دی گئی، شدید پتھراؤ کیا گیا، پولیس پر شیلنگ کی گئی جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتا دیا، اور پولیس پر پتھراؤ کیا، اور پھر جوڈیشل کمپلیکس کی پہلے بیریئر توڑا، پھر اس کا گیٹ توڑ دیا۔ جوڈیشل کمپلیکس کا یہ گیٹ دوسری مرتبہ توڑا گیا ہے، پچھلی پیشی پر بھی توڑا گیا تھا، اب پھر توڑ دیا گیا، لیکن ظاہر ہے اس پر بھی کوئی کارروائی ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ عدلیہ کا جو کردار ہے وہ اس کی وجہ ہے۔ اور اب لوگ یہ باتیں کرنے لگے ہیں کہ پاکستان میں جو اس وقت معاشی بحران ہے، جو بے یقینی کی فضا ہے، جو سرمایہ کاری تباہ ہو گئی ہے، جو کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، اس سب کی ذمہ دار عمران خان کی ایک شورشی تحریک کے ساتھ ساتھ عدلیہ بھی ہے، جس نے عمران خان کو ہمیشہ بڑھاوا دیا۔ عدلیہ کے پلے اب کچھ رہا نہیں ہے، اور اب وہ باتیں ہو رہی ہیں عدلیہ کے بارے میں کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو صنم قدے میں بیاں کروں تو کہیں صنم بھی ہری ہری، یہ صورتحال ہے۔ ناقابل تصور حد تک عدلیہ عمران خان کی سرپرستی میں آگے جا چکی ہے، اور یہ توشہ خانہ کا کیس جس طرح غتربود ہوا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا۔ اچھا، آگے کیا ہونے والا ہے میں یہ مختصر عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے ذکر کر دوں، فیصل وابڈہ صاحب نے ایک بیان میں کہا ہے کہ عمران خان کے جو ساتھی ہیں وہ غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اس بات کے کلو تب بھی ملے تھے جب وہ شہباز گل کا موبائل فون پکڑا گیا تھا، لیکن ریاست چونکہ ڈرتی ہے عمران خان سے، اس لیے کارروائی نہیں کی، اور شوکت ترین نے جو کچھ کیا وہ بھی اس کا حصہ ہے۔ اور ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان نے ایک انکشاف کیا ہے جس سے ایک تشویشناک بات ظاہر ہوتی ہے۔ انکشاف انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ امریکہ کی ریپبلکن پارٹی کا یہودی ایجنٹ جس کی بیوی بچے یہودی ہیں، وہ پاکستان کچھ عرصہ پہلے، کچھ ہفتے پہلے پاکستان خفیہ دورے پر آیا۔ عمران خان سے اس نے تفصیلی گفتگو کی، اور اس گفتگو میں یہ جو سازش چل رہی ہے ان دنوں، اس کے تار و پود جو تھے وہ بنے گئے، اور پھر وہ واپس چلا گیا۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ یہودی ایجنٹ جو ہے کس ایجنڈے پر ہے، وہ پرو انڈیا، وہ انڈیا کی لابی کا آدمی ہے اور یہودیوں کا ایجنٹ ہے، تو عمران خان کا ناطہ ایک ٹرائکا تو بن جاتی ہے۔ لیکن تشویشناک بات یہ نہیں ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کے دورے پر آیا کئی ہفتے پہلے، پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کو پتہ نہیں چل سکا، بعد میں پھر اندر سے یہ اطلاع لیک ہوئی، باہر سے بھی آ گئی۔ یہ سوال ہے کہ 2014 سے اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے بعد سے انٹیلیجنس اداروں کی کارکردگی متاثر ہوئی ہے، کیونکہ ساری قوت جو تھی وہ تو لگا دی گئی آئین کے خلاف، جمہوریت کے خلاف، سیاستدانوں کے خلاف، عوام کے خلاف۔ تو اب حالات پلٹا کھا چکے ہیں، اور ایجنسیاں اپنا اصل کام کر رہی ہیں، لیکن اس میں ان کی قوت کار میں، ان کی صلاحیتوں میں، ان کی آپریٹس میں کمزوریاں آ گئی ہیں، جو کچھ 2014 سے لے کر 2021 تک ہوتا، 21 کے آخر تک ہوتا رہا۔ اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک غیر ملکی سازشی آدمی، پاکستان کا دشمن نمبر 1، پاکستان کے دورے پر آتا ہے، عمران خان سے ملتا ہے، تفصیلی ملاقات کرتا ہے، سازش بنتا ہے، عمران خان کو ہدایات دیتا ہے، گائیڈ لائن دیتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے وہ کرنا ہے، اور واپس چلا جاتا ہے، اور ہمیں اس کی خبر ہی نہیں ہوئی۔ ناظرین، اس پر مزید لمبی چوڑی بات کیا کرنی، سب کو اب پتہ چل چکا ہے کہ ایجنڈا کیا تھا، عمران خان کو کیوں لایا گیا، اور جو IMF کو اس نے پٹی بڑھائی، خود اس نے وعدہ کیا خفیہ طور پر کہ میں اس پروگرام کی منظوری کے بعد، یہ جب یہ حکومت میں تھا، اس پروگرام کی منظوری کے بعد پاکستان کے جو طویل فاصلے تک مار کرنے والے لانگ رینج جو میزائل ہوتے ہیں بیلسٹک، ان کی تجاری رکوا دوں گا۔ اچھا، خود تو خیر وہ دفع ہو گیا ایوان حکومت سے، لیکن اب IMF اس کا مطالبہ کر رہی ہے، جس کا ذکر وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپنی تقریر میں کیا، اور اس کی تصدیق کی کہ IMF کا یہ مطالبہ بھی شامل ہے۔ تو ان ساری باتوں کے بعد اب کوئی چیز خفیہ رہی نہیں ہے، کوئی چیز اوجھل رہی نہیں ہے، شک شبے والی کوئی بات نہیں رہی ہے۔ پہلے، آج سے 1 سال پہلے تک یہ فضا تھی کہ عمران خان پر جو یہودی ایجنٹ ہونے کا، ہندو انتہا پسندوں کا ایجنٹ ہونے کا جو کہا جا رہا ہے، یہ سیاسی الزام تراشی ہے۔ بہت سے لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ سیاسی مخالفت میں آ کے اس کو یہودیوں کا ایجنٹ کہا جا رہا ہے، لیکن اب تو ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ یہودیوں کا یہودیوں سے بڑھ کر ایجنٹ ہے۔
یہ بی جے پی کے انتہا پسند ہندوؤں کا ان سے بڑھ کر ایجنٹ ہے۔ یہ پاکستان کے دشمنوں کا سب سے بڑا اہلکار ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پیدا ہوا ہے، اور جس کا مقصد پاکستان کے 3 ٹکڑے کرنا ہے۔ اس کے منہ سے نکلا، اس کمبخت کے منہ سے نکلا کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے، اور یہ مسلسل نہ صرف یہ کہ خانہ جنگی اور انارکی کی باتیں کر رہا ہے، بلکہ اس کی پلاننگ بھی چل رہی ہے۔ اور یہ جو کچھ ہوا ہے 2 دن میں، آپ نے دیکھا کہ یہ انارکی کی طرف لے جانے کی کوشش تھی۔ ایک کوشش جو ناکام ہو گئی وہ یہ تھی کہ گلگت کی پولیس کو پنجاب کی پولیس کے سامنے بندوقوں کا مقابلہ کرا دیا جائے، جس کی بات کیا ہوتا ہے اس ملک میں۔ تو ناظرین، آخر میں ایک سوال، اس کے بعد پھر آخری جو ایشو ہمارا وہ اس کا میں خلاصہ بیان کروں گا۔ سوال یہ طرز کے طور پر کیا جا رہا ہے کہ تم تو کہتے تھے کہ یہ برگر کلاس ہے عمران خان کی حامی، یہ پولیس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو یہ دیکھو پولیس کو تگنی کا ناچ نچا دیا ہے۔ اب اس میں 2 باتیں سن لیجیے۔ جن لوگوں نے پولیس کو تگنی کا ناچ نچایا ہے وہ برگر کلاس کے لوگ نہیں ہے، یہ ہیں طالبان کے دہشت گرد ٹی ٹی پی کے، اور یہ ہیں انڈیا کی راہ کے ایجنٹ، اور یہ ہیں گلگت بلتستان کے پڑوسی ملک کے تربیت یافتہ، پناہ یافتہ اور اسلحہ اور ہتھیار اور پیسہ یافتہ عناصر، جن کی پوری ٹریننگ ہے، جن کی ٹریننگ پولیس سے بھی آگے کی ہے۔ یہ وہ پولیس کا مقابلہ کر رہے ہیں، ورنہ جو برگر کلاس ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ برگر کلاس کی جو پچھل پائیاں ہیں، جو 2-2 انچ موٹا میک اپ کر کے زمان پارک میں فوٹو کھنچوایا کرتی تھی کہ دیکھنا ہے زور کتنا بازو ایک قاتل میں ہے، اور یہ دھمکیاں دیتی تھی کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اس کو ہاتھ لگا کر دکھاؤ تو ہم یہ کر دیں گے۔ وہ پچھل پائیاں کل جب زمان پارک میں آپریشن ہوا تو ان میں سے ایک بھی پچھل پائی جو تھی وہ زمان پارک میں موجود نہیں تھی، برگر کلاس غائب تھی۔ عمران خان کا جو جلوس، جس نے ہائی کورٹ پر حملہ کیا، جس نے اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ کر دیا، اس میں کل تعداد کتنی تھی؟ شہریوں کی تعداد بہت کم تھی۔ لاہور سے کچھ وکیل گئے تھے، کچھ وکیل اسلام آباد سے تھے، باقی شہری برائے نام تھے 90%۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ 90% ٹی ٹی پی کے لوگ تھے یا گلگت کے لوگ تھے۔ ابھی بدقسمتی سے اس معاملے کو بعض لوگ یہ پشتون پنجابی کا رنگ دے رہے ہیں کہ پشتونوں نے فلاں جگہ بھی پنجابیوں کو مارا، پشتونوں نے فلاں جگہ بھی پنجابیوں کو مارا، پشتونوں نے یہ کر دیا، پشتونوں نے وہ کر دیا۔ پشتونوں نے نہیں، ٹی ٹی پی نے اور گلگت والوں نے، گلگت کے ان دہشت گردوں نے، جو پشتون سوسائٹی کا ایک حصہ ضرور ہیں، لیکن بالکل ایسے ہی جیسے ہم یہ کہیں کہ اگر 9/0 پر ایم کیو ایم کے کچھ بندے لوگوں کو اغوا کرتے تھے اور ان کی بری بند لاشیں ملتی تھی، تو اگر ہم یہ کہیں کہ مہاجر یہ کر رہے تھے تو ظاہر غلط ہے، مہاجر نہیں کر رہے تھے۔ بدقسمتی سے وہ لوگ جو یہ کر رہے تھے مہاجر تھے، لیکن وہ مہاجر قوم نہیں تھی۔ اسی طرح یہ پشتون قوم نہیں ہے، پشتونوں کے کچھ لوگ ہیں، پشتونوں کا ایک سیگمنٹ ہے، وہ یہ سب کر رہا ہے، اور پولیس اس کے مقابلے میں نہتی کر دی گئی ہے۔ جس طرح یہ زمان پارک میں ہوا کہ وہ عمران خان کا جو ایجنٹ تھا وہ فائرنگ کر رہا تھا، تو پولیس کے پاس ہتھیار ہی نہیں تھے۔ اگر پولیس کے پاس ہتھیار ہوتے تو خطرہ تھا کہ کوئی پولیس والا مشتعل ہو کر یا سیلف ڈیفنس میں اس آدمی کو گولی مار دیتا جو چھت پر کھڑا ہوا تھا، جس کا نشانہ لینا آسان تھا، وہ مر جانا تھا، اور اس کے بعد پھر ایک نیا سیاسی اسکینڈل بننا تھا۔ جن پولیس والوں پر وہ فائرنگ کر رہا تھا انہوں نے بلٹ پروف جیکٹیں پہنی ہوئی تھی، اس لیے بچت ہو گئی۔ بہرحال بلٹ پروف ہونے کے باوجود اینٹ جو ہے وہ بلٹ پروف جیکٹ اس کا توڑ نہیں کر سکتی، اس نے سینے پر چوٹ لگانی ہی ہوتی ہے۔ تو لاہور میں بھی نہتی پولیس کو ان تربیت یافتہ دہشت گردوں کے آگے ڈال دیا گیا، اور اسلام آباد میں بھی یہی ہوا۔ تو یہ 1,500-2 ہزار بندے جو اسلام آباد میں تھے، اس سے زیادہ نہیں تھی، اس کی ویڈیو موجود ہے۔ ایک تو عمران خان کا وہ قافلہ جس کے بعد یہ وہاں بیریئر لگا دی گئے، مزید لوگ نہیں تھے، اس میں 150 یا 200 آدمی تھے۔ پھر وہ لوگ وہ رکاوٹیں توڑ کر وہاں پہنچ گئے تو ان کی گنتی جو تھی 1,500 سے بڑھ گئی، اس سے زیادہ نہیں تھے، اور وہ سب گلگت بلتستان اور پختونخوا کے لوگ تھے۔ انہوں نے پھر مارا پولیس کو، جوڈیشل کمپلیکس کے دروازے توڑ دیے، دیواروں پر چڑھ گئے، بیریئر توڑ دیے، اندر پتھراؤ کیا، اور اس کے اندر شیلیں کی ان لوگوں نے۔ تو ریاست ایک بے بسی کی تصویر بنی ہوئی دیکھتی رہی۔ اچھا ناظرین، آخری سوال کہ اب ہوگا کیا؟ اس سارے معاملے سے جو سطحی جو تاثر بنتا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان
का हाथ ऊपर है और रियासत का हाथ नीचे है। बज़ाहिर ये परसेप्शन सही नज़र आता है, लेकिन नाज़रीन अगर आप घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं मिनट की, जिसकी रफ्तार घंटे की सुई जो होती है जिसकी रफ्तार बड़ी आस्ता होती है, अगर आप उसको टिक बांध कर देखते रहें तो कई मिनट तक भी देखते रहने के बाद आपको यही पता चलेगा कि सुई वहीं की वहीं रुकी हुई है, वहीं की वहीं खड़ी हुई है, हालांकि वो कुछ बढ़ चुकी होती है। और फिर 1 घंटे के बाद आपको पता चलता है कि इसने इतना फासला तय कर लिया। आज के 10 महीने के मुकाबले में इमरान खान की पोजीशन क्या है, अगर आप इस पर गौर करें तो आपको मामला समझ आ जाएगा कि इमरान खान का हाथ ऊपर नहीं है। इमरान खान मुसलसल दबता जा रहा है। कहाँ वो जलसों में धाड़ेंगे किसी को नहीं छोड़ूंगा, कहाँ ये कि ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, और मुकदमात इस पर हो गए हैं। अब ये ज़मान पार्क में जो असला मिला है और जो मनशियात मिली है, इनके असले भी इस पर, इनके मुकदमे भी इस पर बनेंगे। जुडिशल कम्प्लेक्स पर जो हमला हुआ है जिसमें 25 से ज़्यादा गाड़ियाँ नज़र आतिश की गई हैं, 9-10 पुलिस वाले ज़ख्मी हैं, अदालती इमारत पर पथराव किया गया है, शेलिंग की गई है, इन सब के मुकदमे भी इमरान खान पर बनने हैं। ठीक है, अदालतें वो मुकदमे ख़त्म करती जाएंगी, इसको ज़मानतों पे ज़मानतें देती जाएंगी, लेकिन कल आपने देखा इसने तकरीबन अदालत में रोते हुए कहा कि मुझ पर इतने मुकदमे बन गए हैं कि मुझे समझ में नहीं आते कि किस में ज़मानत कराऊँ, किस में क्या करूँ। ये एक शिकंजा है जिसको अदलिया ढीला करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये वक्त के साथ साथ सख्त हो रहा है। आज से 10 महीने पहले की पोजीशन और आज की पोजीशन देख लीजिए, और इमरान खान के ये जुलूस जिनमें ये कहा जाता है कि अवाम का समुंदर था, उसकी हकीकत आप वीडियो फुटेज को देखकर अच्छी तरह मालूम कर सकते हैं। तो नाज़रीन इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।